बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, शहर इक़्तिदार से नवाज शरीफ साहब तो हमेशा ख़बरों में रहते ही अपने बयानात के हवाले से, और लंदन में भी सियासत जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होने वाली है। मेरे पास ये काफ़ी सारी इतलात हैं और लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज जो बयान, जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया, वो ये कहते हैं कि जब तक ज़िंदा हैं इंसाफ और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ते रहेंगे। ये जंग जीतने बगैर सही जमहूरियत और खुशहाली नहीं आ सकती। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पनामा वाली बात भी वो करते हैं। हम हमेशा से पनामा की बात सुनते रहे हैं कि अगर ये बरतानिया में ऐसा कोई वाक़या पेश आता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। लोग अपनी वजारतें छोड़ देते हैं, घर चले जाते हैं, हुकूमत से दस्तबरदार हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर तो राय साहब, लोग इखलाकी तौर पर ये नहीं समझते कि वो किसी भी पब्लिक ऑफिस के मुस्तहिक हैं, बल्कि उससे इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो खैर, उन्होंने ये बात कही, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और जो दूसरी बात आज मरीम नवाज साहिबा ने कहा, ऑब्वियसली ये कोई भी जुमला, कोई भी स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आनी हो तो फिर इसे काउंटर करने के लिए या तो सोशल मीडिया किसी भी जमात का हो एक्टिव होता है, या फिर ये ख़ुद लोग जो हैं अपोजिशन के, मरीम खुसूसन, या इनका सेल एक्टिव हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर पर सफ़र करने वाले को क्या ख़बर कि अवाम पर क़यामत गुजर रही है। और फिर उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही। रियासत मदीना का बार बार हवाला दिया जाता है और अब तो शायद ये एक अपोजिशन का एक फ़ैशन बन गया है कि आपने क्रिटिसाइज़ पाकिस्तान की हुकूमत को करना हो, लेकिन आप रियासत मदीना को ज़रूर जो है अपनी इस तनकीद में शामिल कर लेंगे। राय साहब, कैसे देखते हैं आप? इमरान खान साहब मगरबी मीडिया की, मगरबी दुनिया की बात करते हैं, पनामा की उन्होंने एग्जाम्पल दी, फिर वो ताकतवर के लिए और कानून और गरीब के लिए और कानून की बात करते हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर के पास हुकूमत है, अदारों की बेहतरी और निज़ाम साथ नहीं दे रहा कि हमें सिर्फ स्टेटमेंट के सहारे पाकिस्तान की आवाम के सामने असल हक़ाइक़ को रखना सिर्फ इमरान खान साहब समझते हैं कि ठीक है, या फिर मजबूरियां हैं जो ऐसे लोगों को इक़्तिदार में, यानी अपोजिशन में या माजी में जो इक़्तिदार में रहे, इन्हें इनके कैफ़े किरदार तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे इमरान खान की स्टेटमेंट को? देखिए हाशमी साहब, पहले तो मरियम नवाज का जो रद्द अमल आया है और जो उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसके बाद एक बयान जारी किया है, उस बयान पर बात करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर्स पर एक दरबार से दूसरे दरबार तक जाने वालों को क्या पता कि महंगाई क्या चीज़ है या रियासत मदीना क्या चीज़ है। तो पहले मरियम नवाज साहिबा को चाहिए था कि मियां नवाज शरीफ का जो दौर गुजरा है उसमें जो हेलीकॉप्टर्स का, जो सरकारी जहाज़ों का और जो सरकारी ख़जाने का और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हुआ है, वो रिकॉर्ड एक मरतबा देख लेती। एक मरतबा अगर वो जायज़ा ले लेती तो उनके जो मुशीर हैं, परवेज़ रशीद साहब जैसे और इरफान सिद्दीकी जैसे और दीगर जो उनके मुशीर हैं, तो वो उनको कहते कि खुदा का वास्ता इस तरह का कोई बयान ना दें, इस तरह का कोई ट्वीट ना करें, क्योंकि ये ट्वीट तो हमारे गले पड़ जाएगा और ये बयान हमारे अपने गले पड़ जाएगा। आप देखें कि जब मियां नवाज शरीफ का हाशमी साहब ये लंदन जाते थे तो उनके वहाँ पर वो शाही मालात जिनके मुतल्लिक पाकिस्तान की अदालतें कह चुकी हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से बने थे, ये करप्शन के पैसों से बने थे, तो वो उन शाही मालात जो पाकिस्तान से लूटी हुई रकम से अदालतों के मुताबिक बने, वो उन शाही मालात पे नहीं रहते थे, बल्कि वहाँ पे अपना एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कैंप ऑफिस कायम कर लेते थे पाकिस्तान के सरकारी खजाने और सरकारी वसाइल पर। इसी तरह जो मियां नवाज शरीफ का ट्रीटमेंट हुआ जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उसके जो तफसीलात हमने हासिल की हैं वो बड़ी ही होशरुबा हैं हाशमी साहब, और ऐसे ऐसे फिगर सामने आए हैं कि उनको सुनकर यकीन नहीं आता कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर कैंप ऑफिस के नाम पर इस तरह के अखराजात कर सकता है। एक तो ये बताया गया हाशमी साहब कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के पास, यानी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ के पास ये ऑप्शन था और उसमें से कई दिन वो रहे भी, यानी वो जो हुसैन नवाज के महल्लात हैं वहाँ पर, हसन नवाज के, वहाँ रहे भी, लेकिन उसके बावजूद जो एक होटल के एक्सपेंस दिखाया गया कि हम इस होटल में रहे हैं, वो कोई $1,73,000
$1,73,000 کا جو خرچ ہے وہ قومی خزانے پر ڈال دیا گیا، اور قومی خزانے سے یہ $1,73,000 وہاں پر پے کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک اور ڈرامہ کیا، اور وہ ڈرامہ یہ تھا کہ چونکہ یہاں پہ ایک کیمپ آفس ہے تو وہاں پر انہوں نے کوئی $3519 کے جو موبائل فون ہیں ان کے متعلق بتایا کہ یہ ہم نے رینٹ پہ لیے تھے، تو ان کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہے، بہت کمپلیکیٹڈ آپریشن ہے۔ مریم نواز ٹویٹس پر ٹویٹس کر رہی تھی، قوم سے بھی کہہ رہی تھی کہ دعا کریں پرائم منسٹر کے لیے۔ تو اب پتہ چلا ہے کہ وہاں پر جو ایکسپینس کیے گئے اس میں $3519 انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے فون جو ہے وہ رینٹ پہ لیے تھے، کرائے پہ لیے تھے۔ یہ بات ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے کہ فون بھی اس طرح سے کسی کیمپ آفس میں رینٹ پر لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو وفود کے الاؤنس تھے، یعنی صرف جو ڈیلیگیشنز کے الاؤنس تھے ہاشمی صاحب، وہ کوئی $29,700 تھے، یعنی تقریباً کوئی 50 لاکھ روپے بنتے ہیں کہ میاں نواز شریف جب اپنا ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں لندن میں تو ڈیلیگیشنز کے الاؤنسز کی مد میں 50 لاکھ روپے وہاں پہ ہم نے پھونک دیے۔ اسی طرح آئی ٹی کا سامان، اب ایک طرف میاں نواز شریف کی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، دوسری جانب یہ بتایا گیا کہ ہم نے $6,000 کا آئی ٹی کا سامان خریدا، یعنی 9 لاکھ روپے کا کوئی آئی ٹی کا سامان خریدا، لیکن اس کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے کہ آخر کون سا آئی ٹی کا سامان تھا جو اس وقت وہاں پہ ضرورت تھا جو کہ خریدا گیا۔ اچھا، جو $28,400 ہاشمی صاحب صرف کھانے کا بل بنایا گیا، یعنی میاں نواز شریف کا یہ کیمپ آفس ہے لندن، اور اس کا جو بل قومی خزانے کو بھیجا گیا اور قومی خزانے سے ادائیگی ہوئی وہ $28,400 تھے، جو تقریباً 48 لاکھ روپیہ بنتا تھا۔ یعنی میاں نواز شریف لندن میں 48 لاکھ روپے کا کھانا کھا گئے، آپ اندازہ لگائیں اس سے۔ اچھا، پھر ان کے آپ دیکھیں کہ جس فلائٹ پہ گئے، جس طیارے کے ذریعے گئے میاں نواز شریف لندن اپنا ٹریٹمنٹ کے لیے، وہ ایک خصوصی طیارہ تھا، اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے واپس آئے تو اس وقت یہاں سے ایک خصوصی طیارہ گیا میاں نواز شریف کو لینے کے لیے، وہ ایک خالی جہاز گیا۔ میاں نواز شریف کو لے کر جب آیا تو اس میں بھی صرف میاں نواز شریف تھے، اور اس حوالے سے بھی 3 کروڑ روپے سے زیادہ کا ایکسپینس جو ہے وہ سامنے آیا کہ میاں نواز شریف کو لے جانے کے لیے بھی اور واپس لانے کے لیے بھی خالی طیارہ گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی مسافر اور موجود نہیں تھا۔ اچھا، پھر جب میاں نواز شریف کا پورا یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ وغیرہ جو ختم ہوا تو پتہ چلا کہ کوئی $3,28,000 جو ہے وہ الگ سے اس ٹریٹمنٹ کا ایک خرچہ بھی تھا، یعنی 5 کروڑ روپے اس ٹریٹمنٹ کا جو خرچہ تھا صرف، یعنی میڈیکل ایک جو ان کا علاج بتایا گیا وہ بھی قومی خزانے سے وہاں پر ادائیگی کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو پتہ ہے کہ 2-3 ویڈیوز بڑی وائرل ہوئی تھیں جن کے اوپر بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنی تھیں کہ لاہور سے ایک ہیلی کاپٹر اڑتا تھا اور اس کے بعد وہ جاتا تھا مری، اور مری لے کر جاتا تھا وہ میاں نواز شریف کے کھانے، یعنی میاں نواز شریف کے جو من پسند کھانے تھے، ان کے جو باورچی تھے، ان کے جو شیف تھے وہ لاہور میں تھے۔ تو میاں نواز شریف کو شوق تھا اسلام آباد سے مری جانے کا، ظاہر ہے کہ موسم وہاں بھی اچھا ہوتا ہے تو یہ ان کا حق تھا، مری بے شک وہ جاتے، لیکن یہ تو ان کا حق نہیں تھا کہ سرکاری ہیلی کاپٹر میں لاہور سے وہ کھانا مری پہنچائیں، اور اس طرح متعدد بار ہوا کہ ان کے جو کھانے ہیں وہ وہاں پہ پہنچائے گئے۔ اچھا، جو شہباز شریف تھے انہوں نے سی ایم پنجاب تھے وہ، اور انہوں نے لاہور میں، ظاہر ہے کہ جب وہ سی ایم پنجاب تھے تو لاہور دارالخلافہ ہے پنجاب کا، ان کا وہاں پہ آفس تھا، لیکن انہوں نے جاتی عمرہ میں الگ سے اپنا ایک کیمپ آفس بنایا ہوا تھا، اور وہاں پر جو انہوں نے ہاشمی صاحب فینسنگ کروائی جاتی عمرہ میں اپنی ذاتی رہائش گاہ پر، اس نام پر کہ یہ میرا کیمپ آفس ہے اور یہاں سے میں سرکاری امور نمٹاتا ہوں، اس کے اوپر بھی کوئی 25 کروڑ روپے انہوں نے لگا دیے۔ یہ ساری چیزیں آڈٹ رپورٹ میں آئی ہیں۔ تو یہ لوگ اب تانے دے رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کو کہ ہیلی کاپٹر میں جانے والوں کو کیا پتا کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو یوسف رضا گیلانی تھے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی بڑی کوئی تنقید کر رہی ہے، تو یوسف رضا گیلانی جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے 3 کیمپ آفس لاہور میں بنائے ہوئے تھے، یعنی ایک تو پی ایم آفس اسلام آباد تھا، لاہور میں 3 کیمپ آفس بنانے کی کیا ضرورت تھی
2 कैंप ऑफिस उन्होंने मुल्तान बनाए हुए थे कि ये प्राइम मिनिस्टर कैंप ऑफिस हैं और उनके तमाम अखराजात जो हैं वो कौमी खजाने से दिए जाते थे और 25 करोड़ रुपए दिखाए गए कि ये 25 करोड़ रुपए इनकी सिक्योरिटी पर खर्च किए गए और ये सिर्फ दिखाए गए हैं। जाहिर है कि 25 करोड़ रुपए अब उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी हर वक्त लाहौर के इन 3 कैंप ऑफिस में या मुल्तान के 2 कैंप ऑफिस में तो मौजूद नहीं होते थे, लेकिन 25 करोड़ रुपए उस वक्त ये दिखाए गए कि इनके ऊपर जो है वो एक्सपेंस आया। फिर उसके बाद जब आसिफ अली जरदारी सदर थे तो हाशमी साहब जी। उस वक्त उनकी सिक्योरिटी के लिए 246 गाड़ियां दिखाई गई कि ये 246 गाड़ियां इस्तेमाल होती थी आसिफ अली जरदारी की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अभी ये पता नहीं है कि वो वाकई 246 गाड़ियां आसिफ अली जरदारी की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होती थी या किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती थी। फिर मियां नवाज शरीफ का जो अमेरिका का आखिरी दौरा था सरकारी, उसके ऊपर उन्होंने खर्च किए $4,60,000 यानी तकरीबन कोई 7.5 करोड़ रुपए। और जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गए अमेरिका के सरकारी दौरे पर, और बहुत आप ये कह सकते हैं मौसर दौरा भी था, काफ़ी दिन वो वहाँ पर रहे भी, अमेरिकी सदर से मुलाकातें भी हुई थी उस वक्त के अमेरिकी सदर ट्रंप से, तो उनका जो एक्सपेंस था वो $60,000 था, यानी $60,000 तकरीबन 90 लाख के करीब। तो मियां नवाज शरीफ ने 7.5 करोड़ रुपए में जो दौरा किया था वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 90 लाख रुपए में किया। और अब ये कह रहे हैं कि जो लोग हेलीकॉप्टर्स में सवारियां करते हैं, हेलीकॉप्टर्स में घूमते फिरते हैं, उनको महंगाई का क्या पता है। लेकिन इसमें अगर आप कंपैरिजन करें, यानी मियां नवाज शरीफ के दौर का, इससे पहले जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के अदवार का और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अदवार का, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अखराजात कम हुए हैं। इसी तरह कोई कैंप ऑफिस नहीं बनाया गया। बनी गाला, जहां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अक्सर वहां पे होते हैं इवनिंग के बाद, यानी जब उनकी सरकारी मसरूफियात पीएम ऑफिस में और पीएम हाउस में ख़त्म हो जाती हैं, तो बनी गाला का कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है जो कि कौमी ख़जाने से अदा किया जाता हो। लेकिन मियां नवाज शरीफ के दौर में और शहबाज शरीफ के दौर में और यूसुफ रजा गिलानी के दौर में ये कैंप ऑफिस के नाम पर भी इतनी बड़ी बड़ी रकूम खर्च की जाती रही हैं। अच्छा राज साहब, ये भी एक फिगर्स बड़ी इंटरेस्टिंग जो नेशनल असम्बली की कमेटी उसके सामने ये पेश किए गए माजी में 2018 के अंदर 2167 घंटे नवाज शरीफ साहब ने सर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है। और ये किस मुंह से जो है बाकी लोगों पर इस तरह क्रिटिसिज्म करते हैं। और फिर शायद खाकान अब्बासी साहब का भी हेलीकॉप्टर जो 464 घंटे है जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, और फिर दूसरे लोगों के भी इसी तरह ही है। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें पहले अपने घर में देखना चाहिए कि ये क्या लोग करते रहे हैं। अच्छा राय साहब, आज दूसरी जो अहम खबर इसमें एक कमेंट सॉरी आपको इंटरप्ट किया है, एक कमेंट इसके अंदर ऐड कर लें कि और तो और इसहाक डार जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे और उनको पता चला कि अब मेरे करप्शन के केसेस के मुतल्लिक कोई एविडेंस जो है, उनको कोई इत्तला मिली कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली है, तो वो उस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का जो एक सरकारी तैयारा होता है किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास, तो उसको लेकर वो निकले थे एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। उसके बाद वो फरार हुए वहाँ से, लंदन आज तक वापस नहीं आए, और वो भी खिलाफ ज़ाब्ता इस्तेमाल किया गया था। तो इस तरह तो ये सरकारी तैयारों का और सरकारी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते रहे हैं। बिल्कुल आप करते रहे हैं सर। और यहाँ पर वो बाकायदा एक नई जंग उन्होंने आगाज़ कर दी है डेफेमेशन की, ऑब्वियसली मुफ्ती टीवी चैनल्स के हवाले से। अच्छा सर, ये एक जो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो कुछ कहा, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़रूर है कि सर हम अपने तारीख़ के, यानी जमहूरियत अपने उस दौर से गुज़र रही है जब हुकूमत चाहती है कि एहतसाब हो। व्हाट आर द रीज़न्स मुझे नहीं पता कि सिस्टम का मसला है, एफिशिएंसी का मसला है, या फिर प्रोसिक्यूशन का मसला है। इंसाफ सर उस तरह नहीं हो पा रहा, एहतसाब हो नहीं पा रहा। मैं बार बार ये बात करता हूँ और हमारी अक्सर इस बात के ऊपर बहस भी होती है कि इदारों को इमरान खान अगर कोई इंसाफ नहीं करता तो इसमें इमरान खान का क्या कसूर है। सर अब उन्होंने ये जो बात कही है बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये काम बरतानिया में या मगरिब में कहीं पर भी हो, लोग पार्लियामेंट तो क्या मीडिया में अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, ऐसा आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा। और फिर वो ये भी कहते हैं कि पनामा केस में किस तरह के झूठ बोले गए, इंग्लैंड में कतरी ख़त पेश किया जाता तो फौरी जेल हो जाती। आपने एक झूठा एविडेंस दिया, आपने सब कुछ कहा। आज तक नून लीग ने कभी भी इस कतरी ख़त के हवाले से कोई भी किसी भी
ایون کہ نجی محفل کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ کسی سے بات نہیں کی ہوگی کہ کیا انہوں نے کچھ کیا. کیلبری فنڈ کا ذکر ضرور آیا, عرفان قادری صاحب نے اپنے بیان میں ضرور کہا, اپنی دلائل کے اندر ضرور کہا عدالت کے اندر کہ جی کیلبری فنڈ کا بہت چرچا ہوتا ہے, اس کی کہانی بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. تو سر کیسے دیکھتے ہیں اب اس سچویشن کو, کیونکہ 2 سال پیچھے رہ گئے ہیں سر, مہنگائی یا احتساب قوم کس طرف جو ہے وہ دیکھے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, پرائم منسٹر یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ اپنے جو وفاقی وزراء ہیں یا جو پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں ان کو وہ عدالتوں میں کوئی جج مقرر کر دیں یا نیب کے پروسیکیوٹرز مقرر کر دیں یا ایف آئی اے کے تفتیشی افسران مقرر کر دیں. یہ تو ان کے بس میں نہیں ہے نا. یعنی جسٹس قیوم کے کیس میں تو شہباز شریف نے یہ کیا تھا کہ وہ ان کو فون وغیرہ کر کے بتاتے تھے, ڈکٹیٹ کرتے تھے کہ اتنی سزا فلاں کو دینی ہے, اتنی سزا فلاں کو دینی ہے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. پھر اب جو وہ قانون کے حوالے دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ طاقتور جو ہے وہ قانون سے بچ نکلتا ہے اور غریب جو ہے وہ قانون کی زد میں آ جاتا ہے, تو اس کی ایک دیکھیں جیتی جاگتی زندہ مثال یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف سپریم کورٹ کے حکم پر نااہل ہوئے تھے, سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت نااہل ہوئے تھے, اس کے بعد میاں نواز شریف نے اپیل دائر کی سپریم کورٹ میں, لیکن ان کی اپیل بھی ریجیکٹ ہو گئی. پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب ان کے اوپر کیسز چلائے, پھر احتساب عدالتوں نے ان کو سزائیں سنائیں. اس کے بعد جب وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے باہر جا رہے تھے, جن کے متعلق ان کی رپورٹس کے متعلق بعد میں پرائم منسٹر کو یہ اطلاعات ملی کہ یہ ساری فیبریکیٹڈ تھیں, تو وفاق نے ایک بڑی معصومانہ سی خواہش ظاہر کی, ایک بہت ہی معصومانہ سی شرط کے لیے کہا لاہور ہائی کورٹ کو کہ ان سے ایک شیورٹی بانڈ لے لیا جائے کہ کم سے کم ان کے اوپر اتنی میسو کرپشن کے الزامات ہیں, عدالتوں سے ان کو سزائیں ہو چکی ہیں, تو اس کے بعد اگر یہ جا رہے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے طور پر اور یہ ابھی یہاں مظلوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں, تو چلے ہم ان کا ٹریٹمنٹ نہیں روکتے اور ہم کہتے ہیں یہ جا کے علاج کروا لیں. حالانکہ سب کو پتا تھا, دس واز اوپن سیکرٹ, ایوری بڈی نیو کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. سب کو پتا تھا, مجھے, آپ کو, ہر شخص کو پتا تھا کہ واپس نہیں آئیں گے. تو اس خدشے کا اظہار کرتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان نے کیبنٹ کا ایک اجلاس جو ہے اس کی صدارت کی اور اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک شیورٹی بانڈ کہا جائے کہ عدالت ان کے اوپر یہ ایک طرح سے لازمی قرار دے کہ آپ شیورٹی بانڈ دے کر جائیں گے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا آیا. ان کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ 50 روپے کا ایک سٹیمپ پیپر ہے, اس کے 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر میاں نواز شریف باہر چلے گئے اور شہباز شریف کی زبانی ضمانت کے اوپر کہ میری ضمانت ہے کہ میاں نواز شریف میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بعد واپس آ جائیں گے. اب وہ جو 50 روپے کا سٹیمپ پیپر ہے ہاشمی صاحب, وہ تو اس وقت پاکستان کے پورے قانونی نظام کا منہ چڑھا رہا ہے, اور یہ ہیں وہ معاملات جن کی طرف پرائم منسٹر عمران خان نے اشارہ کیا ہے. یہ ہیں وہ معاملات جن کی وجہ سے یہ نیب نے اتنے بڑے بڑے کیسز بنائے, ایویڈنسز بھی اکٹھے کیے اور ناقابل تردید شواہد بھی پیش کیے. لیکن ظاہر ہے کہ نیب نے جب وہ شواہد پیش کرنے ہیں عدالتوں میں, تو فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ فیصلے تو آپ کے قانونی نظام نے کرنے ہیں, آپ کی عدالتوں نے کرنے ہیں. اسی طرح ایف آئی اے اگر کوئی کیسز بناتی ہے تو الٹیمیٹلی وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ تو آپ کے قانونی نظام کے سامنے جاتے ہیں, وہ آپ کی عدالتوں کے سامنے جاتے ہیں. تو پھر اگر وہاں سے اتنے تاخیر سے فیصلے آئیں یا کوئی بڑے مخصوص حالات میں ضمانتیں ملیں یا بڑے مخصوص حالات میں شہباز شریف کو یہ کہا جائے کہ ایک ہی دن ان کی باہر جانے کے لیے پٹیشن آئے, اسی دن رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور ہو جائیں, اسی دن ان کو اجازت مل جائے کہ آپ باہر جائیں, اور شہباز شریف کو اتنا کانفیڈنس ہو پاکستان کے قانونی نظام میں اور لاہور کے مخصوص قانونی اور عدالتی نظام میں کہ وہ اپنے ٹکٹس ایک دن پہلے ہی بک کر لیں. یعنی انہوں نے پٹیشن ڈالی اور انہوں نے ایک دن پہلے سے ٹکٹس بک کیے ہوئے تھے اور انہوں نے عدالت میں پیش بھی کر دیا, دیکھیں جی میری تو پہلے کی بکنگ ہوئی ہے. تو وہ کانفیڈنس شہباز شریف کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ بٹوین دی لائنز آپ اور ہمارے ویورز جو ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں, کہ شہباز شریف کو اتنا اعتماد کہاں سے آیا تھا کہ میرے حق میں ہی فیصلہ ہوگا اور مجھے باہر جانے کی اجازت دی جائے گی. اس کے بعد جو سپریم کورٹ کے ریمارکس آئے تھے جب پرائم منسٹر عمران خان نے شہزاد اکبر کو یہ ڈائریکٹیوز دیے تھے کہ شہباز شریف کو باہر نہیں جانے دینا, حالانکہ پرائم منسٹر عمران خان اس وقت شہباز شریف کو باہر جانے دیتے تو ان کی حکومت کے لیے اور ان کی اپنی جو سیاسی زندگی ہے وہ آسان ہو جاتی, کیونکہ شہباز شریف نے بھی اگلے الیکشن تک جب تک ان کو کوئی ڈیل نہ ملتی
وہ واپس نہ آتے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی طرف سے ایک ایفرٹ کی. ان کو پتہ تھا شہباز شریف اگر پاکستان میں رہیں گے تو اس حکومت کے لیے ہو سکتا ہے کوئی مشکلات کھڑی کریں اپنی وہ جو ایک بیک ڈور رابطوں اور چور دروازوں سے رابطے کر کے اہم حلقوں سے. لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو روکا. اور اس وقت یہ تاثر یہ تھا، ایک عام تاثر یہ تھا کہ شاید کوئی اہم حلقوں کی بھی حمایت حاصل ہے شہباز شریف کو، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ شہباز شریف فی الحال باہر چلے جائیں جس طرح میاں نواز شریف چلے گئے تھے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے ان تمام امور کو دیکھنے کے باوجود اس وقت شہباز شریف کو روکا. تو ان کے پاس جو اس وقت ایک ایگزیکٹو اتھارٹی تھی جس کے تحت وہ روک سکتے تھے شہباز شریف کو باہر جانے سے، وہاں تک تو انہوں نے روکا. اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں بھی اس معاملے کو لے کر آگے. تو پرائم منسٹر عمران خان اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ وہ خود جج بن کے فیصلے تو صادر نہیں کر سکتے. تو آج جو پرائم منسٹر عمران خان کی تقریر کے دوران ان کی جو باڈی لینگویج تھی اور ان کے چہرے پر جو کرب تھا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے دل سے یہ جو تمام قانونی معاملات ہیں اور جس طرح سے قانون طاقتوروں کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے اس کے اوپر اظہار خیال کر رہے تھے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر ہم کوئی بلیم کر سکتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کو کہ ان کی حکومت احتساب کرنے میں ناکام رہی ہے. جو جتنا بھی احتساب ہوا ہے، جو تھوڑا بہت احتساب بھی ہوا ہے، اس طرح کے احتساب کا بھی پاکستان کی تاریخ میں ہاشمی صاحب کبھی کوئی تصور نہیں کرتا تھا. اور پرائم منسٹر عمران خان نے بڑے بڑے مگرمچھوں کو اس حکومت کے دوران وہ قانون کے نیچے لے کر آئے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ آئیڈیل نظام نہیں ہے، آئیڈیل قانونی نظام نہیں ہے، اور ہمارا جو عدالتی اور قانونی نظام ہے اس کے بہت سے خلا ہیں، اور پھر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا اس نظام کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس بھی ہے. تو یہ پرائم منسٹر عمران خان کی جو جنگ ہے یہ بڑی طویل جنگ ہے، بڑی صبر آزما جنگ ہے. لیکن یہ اسی طرح جنگیں لڑی جاتی ہیں بتدریج، اور جوں لوگوں میں شعور آتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو شعور ہے وہ ایک ارتقائی عمل سے گزرتا ہے، اور جیسے جیسے لوگوں کو شعور آتا ہے، لوگوں میں شعور بڑھتا ہے، پھر ان کو ان نکات کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے اب لوگ شریف فیملی کے متعلق سوالات اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، ان کے محلات کے متعلق سوالات اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، اس بارے میں سوالات اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ مریم نواز کا وہ جو سٹیٹمنٹ تھا کہ میرے تو لندن چھوڑ کے پاکستان میں بھی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، تو اب یہ جائیدادیں آپ عدالتوں میں کیوں ڈیفینڈ کر رہی ہیں اور کیوں کہہ رہی ہیں کہ ان کو نیلام نہ کیا جائے کیونکہ میرا ان میں حصہ ہے. اسی طرح فونٹ کے متعلق جو جعلی فونٹ اور جعلی قطری ڈیڈ کے حوالے سے بھی اب لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں. تو پرائم منسٹر عمران خان نے ایک شعور بیدار کرنے کی بھی کوشش کی ہے. تو اوورآل یہ کہنا کہ حکومت کوئی احتساب کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا انفیئر ہو. صاحب یہ تو آپ ان ناقدین کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کی حکومت کو اور اوبیسلی بات کرتے ہیں کہ جناب کچھ نہیں ہوا، اس میں سے میں ایک خود بھی ہوں. لیکن بالکل بات درست ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے قوم میں یہ شعور دیا ہے، قوم کو بتایا کہ جناب کرپشن اس طرح بھی ہوتی ہے، پیسہ اکٹھا کرو اور باہر چلے جاؤ. اور اگر یہ احتساب کا نعرہ اگر نہ لگایا جاتا تو شاید پاکستان کی عوام 22 کروڑ عوام راجہ محروم رہ جاتی، انہیں کبھی پتہ نہ چلتا کہ باہر بھی لوگوں نے جائیدادیں بنائی. اب اس کے اوپر سزا ہوئی نہیں ہوئی، جائیدادوں کی منی ٹریل آئی نہیں آئی، کس نے پیش کی، کیا ہوا، یہ لالا سوالات ہیں. لیکن سر ایک سوشل میڈیا کے اوپر، یہ میرا آخری سوال ہوگا، میں چاہوں گا اس پہ آپ کی ٹیک آ جائے کیونکہ ہمارا بھی ایک اپنا کردار ہے. شہباز شریف صاحب پہ الزامات ہیں، انکوائریز چل رہی ہیں، لیکن کچھ صحافی نام لیے بغیر سر یہ لائن کو ٹو کر رہے ہیں. اور لائن کیا ہے سر؟ اور یہ اس وقت آئی جب ہم نے دیکھا کہ ایک فوٹیج آتی ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی اور فوجی قیادت کی مل کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف امور پر بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ فوٹیج پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پر بھی چلی، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کو سب سے زیادہ اس فوٹیج کی ضرورت تھی. سول فوجی قیادت وزیراعظم کی سربراہی میں فیصلہ سازی میں مصروف، وزیراعظم اب قدم آگے بڑھائیں، بلا تاخیر تمام ضروری تعیناتیاں کریں، معیشت کو درپیش چیلنجز کو مقابلہ کرنے کے لیے قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے ہاتھ ملانا پڑے تو ملا لیں. سر یہ کس قسم کے بیانات اور کس قسم کا لائن جو ہے وہ لوگوں میں شعور بیدار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر کی جو ملاقات ہوئی ہے اور اس کی جو فوٹیج جاری ہوئی وہ تو بہت اچھی تھی، زبردست تھی، اور وہ فوٹیج جاری بھی ہونی چاہیے تھی، اور پوری پاکستانی قوم کو اس فوٹیج کا انتظار بھی تھا، کیونکہ یہاں پہ بہت سے عناصر یہ چاہتے تھے کہ سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے جو کنٹروورسی ہے اس کو ہوا دی جائے.
اب یہ جو بات ہے کہ شہباز شریف سے ہاتھ ملانے والی، اس پر تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کبھی بھی ایگریڈ نہیں ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، بڑے سنگین الزامات ہیں، لیکن جو ایسے معاملات ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپوزیشن اور حکومت وہ کامن گراؤنڈز طے کر کے، یعنی جس طرح سے انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے 2023 کے الیکشن کے حوالے سے، یا قانون سازی کا معاملہ ہے، یا FATF کے حوالے سے اس سے پہلے قانون سازی کی گئی تھی، تو کچھ نہ کچھ ایسے کامن گراؤنڈز جو اپوزیشن، یعنی جو کسی پرسن اسپیسیفک نہ ہو، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کو کوئی شہباز شریف کو وہ بلا لیں اور اس شہباز شریف کے ساتھ بیٹھے ہیں، براہ راست ان کے ساتھ بات کریں، جس طرح سے آپ کے الیکشن کمیشن کے 2 ارکان کا تقرر ہونا ہے، تو جو آئینی ضروریات ہیں، جو قانونی ضروریات ہیں، اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور حکومت بار بار آفر کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں انتخابی اصلاحات کے معاملے پر اپوزیشن کو آفر کیا ہے، کتنی مرتبہ فواد چودھری نے کہا ہے، پرائم منسٹر عمران خان نے خود کہا ہے کہ آئیں اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھے انتخابی اصلاحات کے معاملے پر، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے معاملے پر۔ اسی طرح FATF کے اوپر جو قانون سازی ہونی تھی، جس کو اپوزیشن بلاک کر رہی تھی، اس کے اوپر بھی ان کو دعوت دی گئی تھی کہ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں۔ تو یہ جو ضروری معاملات ہیں آئینی اور قانونی، اس کے اوپر تو حکومت نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اس بات پر کہ شہباز شریف کے ساتھ ہاتھ ملانے کا کوئی یہ مطلب ہو کہ ان کے کیسز سے حکومت پیچھے ہٹ جائے اور یہ کہے کہ ان کو کوئی NRO دے دیا جائے، یا میاں نواز شریف کے کیسز سے، آصف علی زرداری کے کیسز سے، یا PTI کے بھی کسی رہنما کے اوپر کوئی کیس ہیں، کسی کے اوپر بھی ہیں، تو اگر ان سے پیچھے ہٹ جائیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان اپنے احتساب کے نعرے سے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو جو اتنی بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے ووٹ دیے تھے، پرائم منسٹر عمران خان نے ان سے کیا گیا وعدہ توڑ دیا۔ تو یہ وجہ ہے کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ باقی جو قانونی آئینی معاملات ہیں ان پر میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں بلیک میل کریں کہ آپ یہ قانونی اور آئینی معاملات بھی روکیں گے، اور اگر آپ نے یہ قانونی اور آئینی معاملات چلانے ہیں تو ہمیں NRO دیں۔ تو بار بار جب وہ کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، تو اس کا کانٹیکسٹ اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ بہت شکریہ ویورز، یہ تھا دو ٹوک۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، اجازت دیجیے مجھے اور ابراہیم راہی صاحب کو۔ اللہ نے کے بعد